वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज की बात जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कर्ज़े हंसना। आम तौर पर ये तासुर पाया जाता है कि अगर कोई आपके पास आए और अपनी ज़रूरत के तहत आपसे शर्माते हुए, झिझकते हुए, बड़ी शर्मिंदगी से ज़रूरतन कुछ पैसे मांगे तो एक दफ़ा आप सोच में पड़ जाते हैं कि पैसे देने चाहिए या नहीं। अगर ये पैसे दे देंगे तो पता नहीं वापस भी आने हैं या नहीं। इसी तरह से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे भी हैं जो इस तरह के कर्ज़ फराहम कर रहे हैं, उनकी अपनी परसेंटेजेस हैं। कुछ सूद पे देते हैं, कुछ बिला सूद देते हैं। बैंकारी के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। इस पे बात करेंगे और अभी स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हामिद साहब, आलमदीन हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब वाबस्ता रहे हैं दरसो तदरीस से भी और दीन से इनकी अपनी एक वाबस्तगी है। तो सबसे पहले बात सर कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि जब हम कर्ज़ की बात करते हैं माशरती तौर पर ये बहुत बड़ा एक बिगाड़ पाया जाता है कि आपने अगर कर्ज़ दे दिया तो रकम वापस नहीं आने की। 90% तो यही तासुर है। माशरती बिगाड़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि कर्ज़ लेने वाला यकीनन जो हाथ फैलाएगा अपनी किसी ज़रूरत के तहत फैलाएगा, उनके लिए जो कर्ज़ लेने वाले हैं और जो कर्ज़ देने वाले हैं उनके लिए क्या मामलात होने चाहिए कि दोनों की इज़्ज़त बढ़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपने लफ्ज़ बोला है कर्ज़ हसना, इसकी ज़रा डेफिनेशन। जी प्लीज़ प्लीज़। कर्ज़ का माना तो ज़ाहिर है उधार लेना है किसी से, और हसना, कर्ज़ हसना जो है ये शरई तौर पर दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये कि आप किसी को कर्ज़ देते हैं और उससे वापसी का तकाज़ा नहीं करते, यानी बिल्कुल उसको माफ़ कर देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तावन करते हैं, उसके साथ शफ़क़त मेहरबानी करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। दूसरा है कर्ज़ हसना का जो तारीफ़ है वो ये है कि आप किसी को कर्ज़ देते हैं, उधार देते हैं और बग़ैर किसी मनफ़ात, बग़ैर किसी सूद और बग़ैर किसी मफाद के उससे वापस लेते हैं। ठीक है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को दे कर्ज़ हसना। अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देने का मतलब ये है कि गुरबा, मसाकीन, मोहताज, तंग दस्त लोग जो हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी आप खिदमत करें और उनसे वापसी का तकाज़ा ना करें। एक तो ये है कर्ज़ हसना। दूसरा मैंने जैसा अर्ज़ किया कि कर्ज़ हसना बिला सूद, बग़ैर किसी मनफ़ात और बग़ैर किसी फ़ायदे के आप किसी के साथ शफ़क़त मोहब्बत करते हैं, इशार करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं और वक्त पर उसके वापसी का तकाज़ा करते हैं। एक ये है कर्ज़ हसना। तो ये दोनों मानों में शरई तौर पर ये इस्तिलाह जो है इस्तेमाल होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, पहली बात तो ये है कि शरई तौर पर किसी से कर्ज़ लेना ये जायज़ है, बल्कि अगर हम इसको ये कहें कि ये सुन्नत है तो ये भी मुबालगा नहीं होगा। ख़ुद रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत के लिए, घरेलू ज़रूरियात के लिए, जंगी ज़रूरियात के लिए, हरबी ज़रूरियात के लिए लोगों से कर्ज़ लिया और वक्त पर वापस भी किया। और लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं। एक तो ये कि शदीद ज़रूरत के तहत कर्ज़ लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप या मैं या कोई और फजूल रस्म व रवाज के लिए, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह पर होता है या बसा औक़ात फौतगी पर भी ऐसी रस्में हैं जिन पे काफ़ी अखराजात उठते हैं, तो फजूल ख़र्ची के लिए, इसराफ़ के लिए, तबज़ीर के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कर्ज़ लेना जो है ये कोई पसंदीदा अमर नहीं है। एक तो ये है कि शदीद ज़रूरत के तहत कर्ज़ लेना चाहिए। दूसरा ये कि कर्ज़ लेने वाला जो है उसे अपने तौर पर 100% ये फ़ैसला करना चाहिए, नीयत करनी चाहिए, इरादा करना चाहिए कि ये कर्ज़ मैंने वापस करना है, यानी लौटाना है, लौटाना ज़रूरी है जी। अगर आप इस नीयत से किसी से कर्ज़ लेते हैं कि ये मैं हड़प कर जाऊँगा, गसब कर जाऊँगा, वापस नहीं करूँगा, तो इस पर बहुत शदीद वईद है, डांट है और सज़ा तजवीज़ की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात ये है कि कर्ज़ उस शख्स को लेना चाहिए जिसके पास मुस्तक़बिल में उम्मीद हो कि ऐसे वसाइल, ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि मैं बआसानी वक्त मुकर्रा पर यह कर्ज़ वापस कर सकूँगा। अगर उसको ये उम्मीद हो कि मैं तो कर ही नहीं सकूँगा, मेरे पास ऐसे वसाइल ही नहीं है, तो उसको फिर सब्र से, बर्दाश्त से
حوصلے سے کام لینا چاہیے اور بلا ضرورت جو ہے وہ قرض نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے واپس کرنے ہی نہیں ہے، جی تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک تو دیکھیں، آپ مجھے قرض دیتے ہیں مثال کے طور پر، آپ میرے ساتھ ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور پھر میں آپ پر یہ ظلم کروں کہ آپ کی وہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ میں ہڑپ کر جاؤں، غصب کر جاؤں، اس کو کھا جاؤں اور آپ کو واپس نہ کروں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے تعبیر کیا ہے، زیادتی سے تعبیر کیا ہے، فسق سے تعبیر کیا ہے، یعنی نافرمانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے یہ تصور اور یہ احساس جو ہے یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ قرض جائز ہے لینا، لیکن اس نیت سے لے کہ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد یا تو وقت مقررہ ہو، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات وقت مقرر نہیں ہوتا، آپ مجھے دیتے ہیں، آپ مہربانی کرتے ہیں، چلو یار جب ہوں گے دے دینا، تو جب بھی فرصت ہو مجھے آپ کا قرض واپس لوٹانا چاہیے۔ یہ میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ویری ویل سیڈ سر، آپ نے ڈیٹیل میں بتایا۔ ان گفتگو کے دوران کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والے بھی جب ایسے ٹائم پہ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو سوالات ہیں وہ عوامی طور پہ وہ ساری چیزیں مجھے پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں۔ جی کریں آپ۔ سر فرمائیے گا کہ معاشرتی طور پہ جب ایک ایسا شخص، جیسے آپ نے کہا کہ ضرورتاً قرض لینا چاہیے، یعنی جب کوئی اور چارہ نہ ہو، قرض لینا ہی صرف گزارا ہو، ایک تو وہ شخص اس کو پتا ہو کہ میں شاید واپس بھی نہ کر پاؤں گا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ جس سے قرض مانگ رہا ہے اس کو صاف بتا دے، صاف گوئی سے کام لے، صحیح بات کرے، مبالغہ رائی نہ کرے، اور اس کو خام خواہ امیدیں نہ دلائے، صاف اس کو کہے کہ بھئی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں واپس نہیں کر سکوں گا، ہاں آپ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب میرے پاس وسائل ہوں گے اس وقت میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے یہ تو ہے اس کی بات۔ جی۔ جو قرض دینے والا ہے جی اس کی بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی مستحق ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کا چارہ کار ہی نہیں ہے قرض کے بغیر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قرض دے دے، اور نیت یہ رکھے کہ اگر یہ مجھے دے سکے گا تو دے دے، وگرنہ میں اس کو معاف کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا۔ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، سبحان اللہ، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اصل میں جو ہمارا دین ہے نا جی، یہ بنیادی طور پر ایثار سکھاتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا سبق دیتا ہے اور درس دیتا ہے۔ دیکھیں جو معاشرے کے مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو ویسے ہی شریعت نے پابند کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو شریعت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام رہ گیا نا، معاشرتی طور پر، سر یہ بھی معاشرے کا ہمارا سماجی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی اور اقتصادی طور پر ہم اسلام کے حکام کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ جی چاہیے تو یہ کہ معاشرے کے صاحب ثروت لوگ اپنے معاشرے کے غرباء، مساکین اور محتاجوں کو تلاش کریں، تلاش کر کے سفید پوش لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جی ان کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات ایسے طریقے سے دیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ایسے مخفی اور پوشیدہ طریقے سے دے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کس کو کیا دے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، قائم رہے، بالکل، اور معاشرے میں اس کا وقار بھی متاثر نہ ہو، اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسے نہیں ہوتا، خدا جیسا کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، جی تو پھر وہ غریب آدمی قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے، تو پھر جو قرض دینے والا ہے اس کو ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اس کو مہلت دیتے جائیں، صلہ رحمی کریں اس پہ، ہاں جی، وقت دیتے جائیں۔ جی ایک دفعہ اس نے وعدہ کیا کہ میں سال کے بعد دے دوں گا، سال کے بعد نہیں دے سکا، اور اس کو مہلت دے دیں، اور اس کو مہلت دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ من یسر موسرا یسر اللہ علیہ، جو کسی ضرورت مند کو مہلت دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
ایکچولی اپنے لیے آسانی اپنے پیدا لیے کر رہا ہوتا ہے. آسانی پیدا سبحان اللہ. کرنے کے لیے، آخرت کی آسانی، دنیا کی آسانی، معاملات کی آسانی، اس کے لیے وہ اس غریب کو مہلت دے. اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جی کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو، ذو عسرت تنگ دست ہو، محتاج ہو، غریب ہو، واقعی ضرورت مند ہو. ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی رواج ہے نا کہ ہم فضولیات کے لیے قرض لیتے ہیں، پھر مانگتے پھرتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، واقعتاً وہ ضرورت مند ہے اور قرض کے بغیر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اب اس نے قرض لے لیا ہے تو جو قرض دینے والا ہے اس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہارا مقروض واقعی تنگ دست ہے تو فَنَاظِرَةٌ، اس کو مہلت دے دو. مہلت دے دیں اس کو. ٹھیک ہے. کہاں تک؟ کوئی مدت مقرر نہیں ہے. اِلیٰ مَیسَرَۃ، آسانی تک. جب تک وہ آسانی کے ساتھ آپ کا قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتا، آپ اس کو آسانی دیتے جائیں، آسانی دیتے جائیں. اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہیں مالدار لوگوں، مسلمانوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، جب تم دیکھو کہ یہ تو دینے کے قابل ہی نہیں ہے بیچارہ، تو اگر تم صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو، سبحان اللہ. چھوڑ دو کہ یار یہ واقعی غریب ہے، اس کا کوئی کاروبار بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس نے اپنی بنیادی ضرورت میرے قرضے سے پوری کی ہے. اب یہ بیچارہ مہلت دیتے 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 اتنا مجبور ہو گیا کہ دے ہی نہیں سکتا، تو اب فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو اور اس کو معاف کر دو. سب سے افضل ہے سب یہ سے کہ افضل بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی مستحق ہے تو اس کو معاف. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. جی وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. جی بہت سارے واقعات ہیں احادیث میں، صحابہ کرام کے، تابعین اعظام کے، بزرگان دین کے، ہمارے اسلاف کے. ایک واقعہ ہے، بس میں ایک ہی میں سناتا ہوں جی پلیز پلیز. کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے قرض لیا، صحابی سے. اب وہ مقررہ وقت پر اس سے مانگنے کے لیے، واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گیا. ایک دفعہ اس نے معذرت کی، دوسری دفعہ معذرت کی، تیسری دفعہ معذرت کی. تو جب تیسری دفعہ آ کے اس نے دستک دی دروازے پر، تو وہ مقروض آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر وہ صحیح مسلمان ہو، اس کی دینے کی نیت ہو اور دے نہ سکتا ہو تو کتنا آدمی اندر سے مجبور ہوتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. بے شک بے شک. اگر اس کی نیت نیک ہو تو مقروض آدمی کوئی خوشحال نہیں ہوتا، بلکہ اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے سر پہ قرضہ ہے، اگر میں اسی حالت میں فوت ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. تو وہ بیچارہ چھپ گیا، گھر میں چھپ گیا اور گھر والوں سے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ گھر میں نہیں. جی. اب وہ خاموش کھڑا تھا باہر، اس کو اطلاع ملی کہ وہ گھر میں نہیں ہے. اسی دوران اس کا مقروض کا چھوٹا ایک معصوم بچہ باہر آیا. تو اس نے اس سے پوچھا بھی تمہارا باپ کدھر ہے؟ وہ بچے جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا انکل اصل بات یہ ہے، امی عربی میں کہتے ہیں چچا، چچا اصل بات یہ ہے کہ جب اس نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو وہ چھپ گیا. اب اس نے اسی بچے کو کہا کہ جاؤ اپنے پاپا سے جا کے کہو، ابو سے جا کے کہو کہ چھپے نا، میری بات سن لے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اس نے جا کے کہا، وہ آ گیا. اس نے کہا یار اصل بات مجھے بتاؤ کیا ہے. اب دیکھیں نا، ادھر بھی للہیت ہے، اخلاص ہے، اور ادھر بھی للہیت ہے اور اخلاص ہے، دینے کی نیت ہے. اس نے کہا مقروض سے، بھئی اصل بات بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، اس نے دہرا کے پوچھا کہ واقعی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم قسم کھاتے؟ اس نے کہا ہاں یار. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر اس نے کہا ہاں واقعی بات یہ ہے کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے تو گھر کے مسائل اور اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا وہ ورق لاؤ جس پہ لکھا ہوا ہے، قرض معاہدہ لکھا ہوا ہے. وہ کاغذ لایا گیا. جی. تو اس نے مقروض کے سامنے اس کو پھاڑ دیا، ختم کر دیا اس کو. پھاڑ دیا اس کو. جی. اور اس نے کہا بھئی آج کے بعد میں آپ سے کبھی تقاضا نہیں کروں گا، اور یہ ورق بھی میں نے پھاڑ دیا ہے، صفحہ بھی میں نے پھاڑ دیا ہے، تاکہ نہ آپ کو پریشانی ہو، نہ مجھے پریشانی ہو، نہ مجھے یاد رہے کہ میں نے قرض دیا، نہ تجھے یاد رہے کہ میں نے قرض دیا. اللہ اکبر. اسلام جو ہے، دین جو ہے ہمارا، وہ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ آپ مقروض کو مہلت دیتے چلے جائیں، مہلت دیتے چلے جائیں. یہ ہے ہمارا دین جو ہے ہمیں شفقت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتدال سکھاتا ہے. جیسا آپ نے شروع میں آپ نے کہا کہ دینے کی نیت ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ بھی آپ کی بات 100% درست ہے کہ کوئی دینے کے لیے یہاں تک کہ آپ کو بھی پتہ ہے معاشرہ ہمارا ایسا بن گیا ہے، اور جسے آپ کہہ لیں خون سفید ہو گیا ہے یا ایسا، کہ حقیقی جو رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز مستحق ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ نہ تو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مالی طور پر، اور نہ اس کو قرض دینے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. اچھا سر، جو گفتگو ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب ایسے لوگ جو کہ ایسی روایات قائم کر دیتے ہیں کہ قرض لینا اور پھر واپس نہ کرنا، ان حقداروں کا بھی حق مار دیتے ہیں جو ضرورت کے تحت کہیں بھی آنا چاہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار تم تو واپس ہی نہیں کرو گے، میں تمہیں نہیں دے سکتا. تو یہ معاشرتی طور پہ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. دوسری طرف سر، جو تعلیمات آپ بیان فرما رہے ہیں اسلام کی روح سے، ہمارے دین کی روح سے، ہمیں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم پہ رحمتیں ہیں، اور ہمارے ارد گرد کوئی ایک ایسا شخص ہمیں نظر آ رہا ہے، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، ایک ایسا شخص، اس کا بازو پکڑ کے خاموشی سے اس کی مدد کر دیں اور کہیں کہ جب تمہارے لیے کنوینئنٹ ہو تب واپس کر دینا، کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا. سر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو میں نے وہ آپ کو حدیث سنائی ہے نا صحیح بخاری شریف سے، کہ یہ آپ تو قرض کی بات کر رہے ہیں نا. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی ویسے ہی خدمت کریں. قرآن مجید کی آیت ہے 3 پارے کی سورۃ بقرہ کی کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. اللہ اکبر. سر ریپیٹ کیجئے گا، بہت بڑا جملہ آپ نے بولا ہے جو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو. لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ کر، اصرار کر کے، تکرار کر کے آپ سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے. اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں. کہا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، بے علم لوگ ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، ان کی سفید پوشی نے بھرم ان رکھا کی ہوا ہے. سفید پوشی کا انہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے اپنا، کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اور وضع قطع بھی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ماڑا ہے، غریب ہے، محتاج ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہروں سے، ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے، سلیقے سے، انداز سے، ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے سے، رہنے سہنے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مستحق ہے. اب دیکھیں نا ہماری گلی محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جی بالکل کہ بھئی اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے. ہاں جی، اس لیے اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، قرض تو بعد کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ویسے آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور واپسی کا تقاضا ہی نہ کریں. قرض حسنہ جو شروع میں نے کہا کہ قرض حسنہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اس کو دیں اور اس سے واپسی کا تقاضا نہ کریں. تو اس لیے اصل میں بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اسلام سے ہٹ گیا ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہتا، اللہ بہت بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں معاشرے میں، بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ادارے چلانے والے موجود ہیں، لوگوں کو قرض دیتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اکثریت ہماری ایسی ہے کہ ان کے دلوں میں دوسروں کی ہمدردی نہیں، پیسے کی محبت، مال کی محبت اور دنیا کی محبت. اصل میں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے نا. بے شک بے شک. کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اصل تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند. بے شک. سر میں سوری آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہیں جو آپ سے قرض لے گئے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اب یہ دینے کا اہل ہے اور نظر بھی آتا ہے، تو سر اگر وہ قرض واپس نہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں 3 باتیں ہیں. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو اخلاقی طور پر پریشر ڈال کے، لوگوں کو بتا کے،
اس کو مجبور کیا جائے کہ بھئی تمہارے پاس وسائل ہیں، پھر تم قرض کیوں نہیں واپس کرتے؟ یہ جائز ہے، تمہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل یہ جائز ہے۔ جائز، ٹھیک ہے۔ اور اسے ایسی احادیث سنانی چاہیے جس میں وعید ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماطل الغنی ظلم، غنی مالدار آدمی اگر اپنے قرض خاص کو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، واپس نہیں کرتا ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، قانونی طریقہ کار بھی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا جو ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، عدالت میں پروف مہیا کرے کہ یہ میرا مقروض ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، دے بھی سکتا ہے واپس لیکن نہیں دے رہا، تو عدالت اس کو واپس لے کے دے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ معاشرے میں، جس کو ہم رائے عامہ کہتے ہیں، جی، رائے عامہ ایسی بنا دی جائے کہ کوئی آدمی ایسی جرت نہ کر سکے، بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کی گواہی ناقابل اعتبار ہے جو طاقت اور ہمت ہونے کے باوجود اپنا قرض واپس نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی عزت اور احترام میں فرق، لوگوں کو محلے میں، معاشرے میں، شہر میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی مقروض ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، واپس نہیں کر رہا، تو اس کی عزت میں فرق پڑے گا اور یہ کرنا جائز ہے۔ اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوست احباب کو، اس کے واقف کاروں اور ملنے والوں کو یہ بتانا کہ بھئی یہ میرا حق واپس نہیں دے رہا، تو وہ خود اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے جی جی، تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اگر یار تو ضمیر ہوگا تو پہلی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ عمومی طور پہ تو یہ تاثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ ہوتا بھی اور نہیں بھی دیتے اور پھر ڈٹائی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دینا، اور پھر اس طرح کے معاملات، یعنی کہ یہ دین سے دوری ہیں، دین سے دوری، اسلام سے دوری کا نتیجہ۔ سر ہمیں پھر آج سکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہم سیکھ لیں کہ قرض دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اگر قرض لے لیا ہے تو بھائی اس کو واپس ادا کرنا ہے، اگر استطاعت نہیں ہے واپس کرنے کی تو کیا ہونا چاہیے، جیسے ابھی آپ نے بڑا تفصیل سے بیان فرمایا، ہمیں سکھائیے سر پہ۔ دیکھیے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرض لینا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، معیوب چیز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرض میں کس لیے لے رہا ہوں۔ جائز ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یا یہ صرف عیاشی کے لیے یا لاکچری عیاشی کے لیے تو قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا جو ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو آسانی پیدا کرے، نرمی کرے، آسانی کرے، مہلت دے۔ اور جو مقروض ہے اس کو بھی شریعت بعض احکام کا پابند کرتی ہے کہ وہ لیتے وقت یہ دیکھے، یہ نیت کرے کہ میں یہ واپس کرنا ہے، اور پھر ایسے اسباب و ذرائع تلاش کرے جن کی وجہ سے وہ قرض بر وقت واپس کر سکے اور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوشش کے باوجود، کوشش دیکھیں یہ نظر آ جاتا ہے، جی، قرض دینے والے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ میں یہ اب ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے یا حقیقتاً مجبور اور معذور ہے۔ تو اگر تو واقعتاً حقیقتاً مجبور اور معذور ہے، پھر تو قرض دینے والے کو بھی حکم ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو اس کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جو مقروض ہے اس کو شریعت پابند کرتی ہے کہ بھئی تم اس کا ممنون ہو، احسان مند ہو، شکر گزار ہو کہ ایک مسلمان بھائی نے تمہاری مجبوری کے وقت تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ تم اس کے ممنون ہو، اس کے احسان مند ہو، اس کا شکریہ ادا کرو، الٹا تم ڈٹائی سے کام لے رہے ہو، جی بالکل، اور اس کو پریشان کر رہے ہو۔ یہ تو نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے۔ اگر کوئی وہی بات پھر آئے گی کہ اگر ضمیر نام کی کوئی چیز اندر ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا۔ یہ شقاوت قلبی اور سنگ دلی جو ہے نا جی، یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام کے احکام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور جہاں تک قرض کے معاملات ہیں، ویسے یہ کوئی بہت پسندیدہ امر نہیں ہے قرض لینا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، آپ دعا مانگا کرتے، اور اصل میں تو امت کو سکھانے کے لیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں
قرض کے غلبے سے، لوگوں کے قہر اور غصے سے۔ جی ظاہر ہے لوگوں کا قہر اور غصہ اسی وقت آئے گا جب آپ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اور ان حقوق میں سے ایک حق قرض کی واپسی ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے قرض لیا بھی ہے، اور اتنی تاکید اور وعید فرمائی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنازہ لایا گیا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ جی شرکائے جنازہ میں سے ایک شخص نے کہا جی یہ میرا مقروض ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اس وقت، نہ بعد میں بتاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، مولوی صاحب سے کروا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ذاتی طور پر۔ جنازہ پڑھایا اور اس میں ورثاء کی طرف سے اعلان کر دیا کہ بھی جس نے کچھ لینا دینا ہو اس کے ورثاء موجود ہیں، ان سے رابطہ کر۔ وہ مہینہ 2 مہینے کے بعد ایک آدمی میرے پاس آ گیا، کہنے لگا حافظ صاحب، میں نے کہا وہ آپ نے اعلان کیا تھا فلاں آدمی کے جنازے پر قرض کی واپسی کا۔ میں نے کہا جی کیا تھا، تو مجھے دیں۔ میں نے کہا میں کیوں دوں، مجھے اعلان تو آپ نے کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی اعلان میں نے کیا تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے تھوڑا کیا تھا، میں نے تو ورثاء کی طرف سے کیا تھا، آپ ورثاء سے رابطہ کریں۔ وہ کہنے لگا جی ورثاء نہیں دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ پھر میں چلو درمیان میں پڑھ کے ان کا کوئی کمپرومائز درمیانی راستہ نکالا۔ مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بے عملی کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ جنازے پر اعلان کروا دیتے ہیں کہ بھئی جس نے اس سے لینا ہو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعد میں دیتے نہیں ہیں۔ اچھا سر، میں وہ حدیث سنا رہا تھا آپ کو، وہ پوری مکمل کر لینے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ ایک شخص نے کہا جی میرا یہ مقروض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ مقروض ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کو بڑا ترس ہے کہ یار یہ میت ہے، اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے ذمے جو قرض ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ آپ نے اس کو دوہرا کے پوچھا کہ تم ادا کرو گے؟ علیک بالوفا، وفاداری کرو گے، ادا کرو گے؟ اس نے کہا جی میری ذمہ داری ہے، میں ادا کروں گا۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا ہی غریب ہے، تنگ دست اور محتاج ہے کہ اس نے قرض لیا، زندگی میں ادا نہیں کر سکا، اور قرض کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کے بارے میں بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ریاست، اسلامی ریاست اس کے قرض کی ذمہ دار ہے۔ اچھا، ریاست ذمہ دار ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ اگر وہ واقعی مستحق ہے، یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ واقعی مستحق ہے اور مجبوری کی وجہ سے اپنی زندگی میں قرض ادا نہیں کر سکا، اس کے ورثاء بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ریاست ذمہ دار ہے کہ اس غریب کا قرض ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک کی ایک حیثیت حاکم کی بھی ہے نا، بے شک بے شک، اسلامی ریاست کے آپ سربراہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا پڑھانے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو وہ میں ادا کروں گا۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، اچھا بحیثیت حاکم، ریاست کے ذمہ دار۔ ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، اللہ اکبر، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کو میں ادا کروں گا، اور جو یہ ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و دولت چھوڑ کے، جو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اس کے ورثاء کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے غریب آدمی کے قرض کی، کہ اگر وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکا اور اس کے ورثاء بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو وہ ریاست اس کا قرضہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، گفتگو اتنی خوبصورت رہی کہ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، نہ صرف آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، پلیئر ہیونگ یو، ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کے آنے سے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے سر۔ بڑی مہربانی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، عالم دین۔ میں نے یقیناً ان سے بہت سی ایسی چیزیں بھی سیکھی ہیں جو شاید مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، اور میرے دیکھنے سننے والوں نے بھی سیکھی ہوں گی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں میرے معزز مہمان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی السلام علیکم، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے قرض حسنہ کی ایک کامیاب اسکیم چلائی ہے اور ایک انقلاب بھی برپا کر کے دکھایا ہے۔ یہ بتائیے گا
کہ قرض حسنہ کس طرح زندگیاں بدل سکتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی آپ نے بتایا کہ قرض حسن جو ہے یہ فرد بھی دے سکتا ہے اور ادارے بھی دے سکتے ہیں. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا. قرض حسن اس کو قرض حسنہ بھی کہتے ہیں. تو یہ روایت ہر معاشرے میں ہے، خاص طور پر اسلامی معاشرے میں تو یہ بہت اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے سے زیادہ اہمیت دی قرض حسن کو نیکی کے اعتبار سے. تو یہ کوئی نئی چیز ہم نے نہیں کی. ہم نے صرف یہ کیا کہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ایک قرض حسن کا طریقہ کار ہے اس میں بدل دیں، یعنی انڈیویجول پریکٹس آف قرض حسن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں، ایک ادارے کے تحت کر دیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جب ہم ایک فرد کو قرض دیتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، لیکن وہی کام جب آپ ایک ادارتی سطح پر کرتے ہیں تو اس کے کچھ رولز، سسٹمز، پروسیجر بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ خود اس نظام کا حصہ بننے کے بعد اس کی جو ریکوری ہے اس کو بڑی دیانتداری سے پورا کرتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے ایک قرض حسن فنڈ بنایا، اس کو ہم صدقات فنڈ بھی کہتے ہیں. یعنی صدقات کی صورت میں لوگ اس فنڈ میں کچھ رقم دیتے ہیں اور وہ رقم ہمارے پاس یعنی اخوت کے پاس ایک امانت کے طور پر محفوظ ہو جاتی ہے، اور ہم وہ رقم آگے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں. پہلے لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اپریزل کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے لینا چاہتا ہے، اس کا کار کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے. پھر ہم اس کی تھوڑی سی رہنمائی بھی کرتے ہیں. یوں وہ قرضہ لے کے کاروبار شروع کرتا ہے اور پھر باقاعدگی سے واپس کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو سکسیس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کی بنیاد یہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو صدقات اور دوسرا سود سے پرہیز. تو اس کے نتیجے میں یہ اب دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن فنڈ بن گیا. یعنی اب تک ہم 160 ارب روپے کی رقم 40 لاکھ خاندانوں کو پیش کر چکے ہیں. اب یہ ایک تجربہ ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہوا. اب اس تجربے کی اتنا وسعتیں ہیں، اس کا افق بہت وسیع ہے. اب آپ اس کو 2 گنا کر لیں، 4 گنا کر لیں، 10 گنا کر لیں، ایک اخوت کی بجائے 10 اخوت جیسے ادارے بننے شروع ہو جائیں اور حکومت اس کے ساتھ دستے تعاون دراز کرے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. 50% پاکستانی اگر غریب ہیں اور 50% غریب نہیں ہیں، تو جو غریب نہیں ہیں وہ کچھ رقم اس صدقہ فنڈ میں، اس قرض حسن فنڈ میں جمع کرائیں. تو یہ ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی تبدیلی کی بنیاد بن سکتا ہے قرض حسن کا یہ نظام. اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہمارے پاکستان کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظریہ مواخات سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی اس میں بہت سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کامیاب پاکستان پروگرام کے نام سے انہی اصولوں پر حکومت بھی کام کرنا چاہتی ہے. اچھا سر، یہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بیان کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑا اہم پروسیس ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں اتنے بڑے سپیکٹرم پہ ایک براڈ سپیکٹرم ہے اور اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنے لوگ، اتنے خاندان انوالو ہیں اس میں. فلٹر کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے یا یہ حقدار ہیں، یہ بھی فرمائیے گا. دیکھیں، یہ سارا کام ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو نہیں کرتے. جی، اس کے لیے جو ماڈرن مینجمنٹ کے اصول جو ہیں ان کو کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. ہمارے پورے پاکستان میں 400 کے قریب شہروں میں 800 دفاتر ہیں. تو ہم نے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ ڈی سینٹرلائز کیے ہوئے ہیں. مختلف لہریں ہیں، آپ کہیں کہ ہائرارکیکل لیولز ہیں. برانچ ہے، پھر ایریا ہے، پھر ریجن ہے، پھر سینٹرل آفس ہے، پھر ہیڈ آفس ہے. تو تھوڑے تھوڑے کام ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ایک برانچ ہے مثال کے طور پر گلگت میں، تو وہیں کے لوگ ذمہ دار ہیں اس برانچ کا، برانچ مینیجر اور سٹاف، کہ لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو ان کی نشاندہی کریں، ان کی اپریزل کریں، ان کے کاغذات بھریں، ان سے دیگر معلومات لیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے اوپر کی سطح پر اپروول ہوتی ہے، اور اپروول کے بعد اس سے اوپر کی سطح سے وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس آدمی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. اس پیسے کو ہمارا عملہ ہاتھ نہیں لگاتا. یہ پیپر لیس، اور بعض علاقوں میں ہم نے پیپر لیس اور
کیش لیس نظام بنایا ہوا ہے، تو اس میں بڑی شفافیت ہے. ظاہر ہے یہ ایک نظام ہے، ایک دن میں نہیں بنا، 20 برس کی مسلسل جدوجہد ہے، اور دنیا میں اس طرح کے بہت سارے اور نظام ہیں. تو ان نظام سے ہم نے سیکھا، اچھی چیزیں لیں، اور پھر اس کو اپنی روایت کے چھلنی میں اسے گزارا کہ بھئی اس میں کوئی امپیورٹی ایسی نہ ہو جو شریعہ اصولوں کے خلاف ہو. تو یوں اب یہ نظام اتنا بڑا الحمدللہ بن گیا کہ 800 کے قریب دفاتر اور 7,000 ملازم. اب بات یہ ہے کہ یہ 800 جو دفاتر اگر بنے ہیں تو یہ 1600 بھی بن سکتے ہیں. اب اس کی فردر گروتھ کے اندر چھپے ہوئے چیلنجز ہیں، لیکن دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اسمال از بیوٹیفل بٹ لارج از نیسیسری. ہمارے ملک میں تو جہاں 20 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر چیلنج یہ ہے کہ اس کو کس طرح وسعت دی جائے، اور وسعت دینے کے لیے صرف حکومت تو نہیں ہے. ہم نے ایک ماڈل بنایا الحمدللہ، اور اب یہ ماڈل صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. بہت سے لوگ آئیں اور آئیں گے اور آ رہے ہیں جو اس نظام کو اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبہ میں، اپنے علاقہ میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا. اور ہر وہ شخص، پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو چھوٹے قرضوں کی ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر اس شخص کے پاس ہم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو جب یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے اور جب یا سوشل میڈیا پہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو یقیناً بہت سے ایسے حقدار لوگ، جس سے آپ نے فرمایا ضرورت مند لوگ، یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ کیا پروسیس ہے، کس طرح سے قرض لیا جا سکتا ہے. وہ پروسیس کائنڈلی بتا سکتے ہیں آپ؟ جی سر، وہ بڑا سمپل ہے. ویب سائٹ پہ وہ جائیں www.ukhuwat.org.pk. پورے پاکستان میں ہمارے دفاتر کی فہرست آ جائے گی، فون نمبر آ جائیں گے، وہاں پہ چلے جائیں. اگر کوئی ویب سائٹ نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ ہمارے ہر شہر میں کچھ تھوڑی سی اگر وہ تحقیق کر لے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے اخوت کا دفتر مل جائے گا، وہاں سے پتہ چل جائے گا. سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو ہیں، وہاں سے پتہ چل جائیں گے. 40 لاکھ جو خاندان ہیں جن کو قرضہ دیا گیا وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ قرضہ کیسے ملا. تو اس میں اب کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. اچھا سر، یہ بھی فرما دیجئے گا، جب آپ قرض حسنہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ یہ بات بھی بالکل زبان زد عام ہے اور حقیقت بھی ہے اس میں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں بغیر انٹرسٹ اور بغیر سود کے قرض حسنہ بھی نہیں دیتے. تو اسی طرح سے کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی بن چکی ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی ہیں جو قرض تو دیتے ہیں پھر اس پہ انٹرسٹ یا سود بھی وصول کرتے ہیں. اپنا پروسیس بھی کائنڈلی بیان کیجیے گا تاکہ یہ ابہام بھی کلیئر ہو جائے. جی دیکھیں، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. جو بھی طریقہ کار ہے حکومت نے اجازت جو دے رکھی ہے اس کے مطابق ہر شخص کام کر سکتا ہے. ہمارا کام کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جس شخص نے قرضہ لینا ہے وہ ایک چھوٹی سی 200 روپے کی اپلیکیشن فیس دیتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے واقعی بھئی یہ آدمی دلچسپی رکھتا ہے. اس کے بعد اس میں کچھ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اس کی اپریزل کرنی ہے، گھر جانا ہے، کاروبار دیکھنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، اپنی تسلی کرنی ہے، کاغذات پورے کرنے ہیں. تو یہ تمام مقصد ہم اس سے وصول نہیں کرتے. تو پھر جتنی رقم اس کو چاہیے وہ رقم ہم مثال کے طور پر اس نے 50,000 روپے مانگا، لیکن ہمیں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس کے کاروبار کے لیے تو 40,000 روپے چاہیے، تو ہم وہ 40,000 روپے اس کو دے دیں گے. اور پھر وہ اس کے 2,000 یا 2,500 یا 1,500 روپے اپنی کیش فلو کے مطابق کہے گا کہ میں مہینے کی آپ کو قسط ادا کروں گا. وہ قسط ہی وہ ہمیں دینے کا پابند ہے. اس سے زائد اگر کوئی پیسہ لے گا تو سود ہوگا، وہ ہم نہیں لیتے. اور اسی طریقے سے یہ سارے کام، اور پھر بہت سارے کام ہم مساجد میں یا ریلیجیس پلیسز میں بیٹھ کے کرتے ہیں تاکہ غربت کے جو روحانی پہلو ہیں ان کو بھی ہم بیچ میں لا سکیں. ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے، پارٹیسپیشن ہو جاتی ہے، ایک طرح کا احتساب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، ان کا کام بھی اچھا ہے. شریعہ کمپلائنٹ بھی کچھ بڑے قرضے ہیں وہ سود کے بغیر ہیں لیکن ان کے اوپر کچھ رقم دینا پڑتی ہے، لیکن وہ علماء کرام سے انہوں نے اجازت لے رکھی ہے کہ وہ جو اس کو شریعہ کمپلائنٹ فائنانس کہتے ہیں وہ بھی ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں.
قرض حسن البتہ جو ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرض حسن ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رقم زائد ہم نہیں لیتے، کوئی انٹرسٹ یا کوئی زائد رقم وصول نہیں کی جاتی. سر یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ تاثر اور یہ ایک ایسی طبیعت بھی پائی جاتی ہے معاشرتی طور پہ کہ قرض لے تو لیا ہے لیکن واپس اب کون کرے گا یا واپس نہیں کریں گے. ایسی بہت سی مثالیں بھی موجود ہوتی ہیں. آپ کے تجربات میں یا آپ کی آرگنائزیشن جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے عوام کو کیا رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرتے ہیں؟ کیا قرض واپس مل جاتا ہے جو دیا ہوتا ہے؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ اس کو اب کوئی مطلب خال خال لوگ کہتے ہیں جی نیکی تو ختم ہو گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو پھر آپ کو بھی نیکی ہی ملے گی. آپ اگر گلاب کی فصل بوئیں گے تو آپ کو کانٹوں کی فصل کاٹنا نہیں پڑے گی. تو یہ ایک ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ جو 160 ارب روپے کی رقم دی اس کی واپسی کی شرح 99% سے بھی زیادہ ہے. ہاں اس میں محنت تو کرنا پڑتی ہے، اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کو ذمہ دار بنانا، ان کی کیا کہتے ہیں ان کو سکھانا، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا، ان کو یہ احساس دینا کہ بھئی تمہیں قرضہ ملا اس لیے کہ کسی نے لیا تھا اور واپس کیا، اب تم واپس نہیں کرو گے تو کسی اور کو کیسے ملے گا. تو یہ ایک بڑا ایک محنت طلب اور محبت والا ایک نظام بنایا جاتا ہے جس میں لوگوں کو باہمی ذمہ داری اپنے فرائض سے اور اپنے اختیارات سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں کہ ہم نے الحمدللہ حکومت نے قرضے دے کے غربت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے نا جی. لیکن ایک چیز ضرور ثابت ہوئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اچھا کام اگر آپ کریں تو اس کا جواب اچھا ہی ملے گا. اور یہ قوم جو ہے وہ بہت باوقار قوم ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتی، دھوکہ نہیں دیتی. اور یہ ریکوری دیکھیں نا، دنیا بھر میں اب یہ شہرت ہے کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ سود نہیں لیا جاتا. 40 لاکھ لوگوں نے 99% کی شرح سے رقم واپس کی. تو ایک بین الاقوامی سطح پر ہمارا وقار میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک اس کے اور پہلو ہیں اس پروگرام کی کامیابی کے، جس سے ہمیں ایک امید بندی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ معاشرتی طور پہ، انفرادی طور پہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو یا فلاحی اداروں کو ان کو کس طرح سے انکریج کیا جا سکتا ہے؟ ان کو مزید کیسے چیزوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب، اپنے جاننے والے، ایسے لوگ جن کو ضرورت ہو یا جو اہل ہوں قرض حسنہ دینے کے، ان دونوں کو کیسے ہم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں چیزوں کو کہ یہ معاشرتی طور پہ بھی اس کا رواج بڑھے اور لینے والے اور دینے والے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات کریں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. دیکھیں ہر شخص کم از کم ایک غریب آدمی کو تو جانتا ہے جی، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. آپ انہیں کہیں کہ میں تم سے مواخات کا رشتہ جوڑ رہا ہوں، تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو، لیکن میں نے تمہیں بھکاری نہیں بنانا، یہ لو 50,000 روپے یا یہ لو 1 لاکھ روپے، جاؤ جا کے کاروبار کرو، ریڈی لگاؤ، دکان بناؤ، پنچھی خریدو، کوئی کام کرو. تو this is how 50% heads can establish a bond of love and sympathy with 50% lesser. جی. تو یہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ادارے بھی بنے، لیکن فرادی جو مواخات کا رشتہ ہے وہ اگر قائم ہو جائے، کیا چاہیے اس ملک میں؟ مطلب اب آپ کے اس توسط سے آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، اگر سننے والوں میں سے چند لوگ ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی نہ ایک شخص کی مدد کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کتنے 100 کتنے ہزار لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. تو یہ جو دکھ ہیں غربت کے، یہ ایک شخص نہیں اس کو دور کر سکتا یا صرف حکومت دور نہیں کر سکتی. حکومت تو دور کرے گی ہی، ذمہ داری ہے، لیکن انفرادی سطح پر بھی اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سر بہت خوبصورت جملہ بولا آپ نے کہ انفرادی طور پر اگر ہم اپنے ارد گرد ایک ہی شخص کا ہاتھ تھام لیں تو پھر معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، چیئرمین خود فاؤنڈیشن، اور قرض حسنہ کے بارے میں جو گفتگو کی انہوں نے وہ آپ کے سامنے تھی. میں ایک چیز یہاں پہ کہوں گا کہ جتنے بڑے اور براڈ سپیکٹرم پہ وہ کام کر رہے ہیں
اور 99 پوائنٹ سمتھنگ فیصد جو انہوں نے بتایا کہ اگر ریٹرن کی شرح یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ابھی سارا بگاڑ پیدا نہیں ہوا، بہت ساری اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، اور وہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، آپ اور ہم ہی ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے ایک بندہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، صرف ایک ایک کر کے اگر سب ہاتھ پکڑنا شروع کریں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ مزید بھی گفتگو کریں گے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔